बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। तोशा खाना फौजदारी इस्तग़ासा केस में आज अहम समाअत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कल ही एक कर ली थी, उनकी जानिब से एक हिकमत अमली तैयार कर ली गई थी जो आज बहुत बेहतर अंदाज में कामयाब रही और आज बग़ैर कार्रवाई के तोशा खाना जो फौजदारी इस्तग़ासा है उसको अदालत को मुलतवी करना पड़ा। आज बड़ी तादाद में वकला कमरे अदालत में पहुँच गए थे, जबकि अता तारड़ जो मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हैं और साथ वो मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, वो भी बैठे रहे और उनकी जानिब से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का इज़हार किया गया। उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से जो माली तंगियों का शिकार हमारी हुकूमत है, लेकिन अरबों रुपए सिर्फ अपनी अयाशियों पर लगाने के लिए उनके पास पैसे हैं, उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और रियासती इदारों की फ़रोख्त का जो फ़ैसला किया गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से 12 लाख पाकिस्तानी जो है वो दर-बदर हो गए और बैरून मुल्क चले गए हैं। 12 लाख पाकिस्तानी, और ये बहुत बड़ा फिगर है। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद में 3 गुना इजाफ़ा हो गया है। मौजूदा हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अब तक 12 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़ के चले गए। इन 14-15 महीनों में जब से ये हुकूमत आई है पीडीएम की, तब से 12 लाख जो हमारा काबिल दिमाग था वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया है महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से। दियार गैर में बसने वालों की मजमूई तादाद 1 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा तजावज़ कर गई है। नौजवानों की दियार गैर जा बसने की शरह के लिहाज से पाकिस्तान हमसाया ममालिक में सर फहरिस्त में आ गया है और समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में मौजूदा साल में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। साल 2023 के पहले 6 माह में 3,95,166 अफराद बैरून मुल्क चले गए हैं। तकरीबन 25 करोड़ आबादी में से हालिया अरसे में तारकीन वतन की तादाद 90 लाख से बढ़कर 1,28,56,519 तक जा पहुँची है। ये तादाद मजमूई मुल्क की आबादी की 5.14% बनती है। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ के वोट नहीं देते, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जीने का हक़ नहीं देते, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ केसेस बनाए जाते हैं, उन पर टैक्स की भरमार की जाती है। इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मजमूई आबादी है उसका 5% हैं, 5% से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। इतना बड़ा तबका आप किस तरीके से उनको अपनी कानून साजी या हुकूमत साजी के मामले से दूर रख सकते हैं, जो आपकी मजमूई आबादी का 5% या 5.5% है। आपको हर सूरत उनको अपनी जो हुकूमत साजी का पूरा निज़ाम है उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, चूँकि ये वो लोग हैं जो आपसे तंग आके बैरून मुल्क चले गए हैं। और आप जानते हैं कि जब कोई बैरून मुल्क जाता है, क्या कोई खुशी से जाता है? जो मजदूरी के लिए जाते हैं वो अपनी फैमिलियों को, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को छोड़ जाते हैं। कई सालों वो पाकिस्तान आ नहीं सकते, कईयों के प्यारों की डेथ हो जाती है, वो जनाजे पर नहीं पहुंच सकते। इतना बड़ा एक तकलीफ़ होती है, लेकिन सिर्फ क्या है कि एक जाता है तो वो पीछे 10 लोगों की कफ़ालत करता है। और जो ये निज़ाम है, इस जुल्म के निज़ाम में, कल एक दोस्त है हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, उनका एक बड़ा अच्छा तल्लुक़ था, लाहौर से हैं, तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हमारे क्लाइंट भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। तो वो हमेशा हमारे साथ बहस करते रहते थे कि मुस्लिम लीग नून या शरीफ ख़ानदान जो ताजर कम्यूनिटी है, बिज़नेस कम्यूनिटी है, उनके हक़ में बहुत बेहतर है। जब ये टेन्योर आया तो इस टेन्योर में कल हम बैठे थे तो वो इमरान खान के बहुत बड़े नाक़िद थे, तो उनका हक़ क्या है, हर किसी के हक़ के पास इख्तिलाफ़ का हक़ होता है। तो कल वो कहते हैं, हमारी ये गेट टुगेदर थी, तो कहते हैं कि यार आप लोग दुरुस्त थे, इनके बस की बात नहीं थी, और जितना बेहतर अंदाज में हमारा बिज़नेस लीगलाइज तरीके से, कानूनी तरीके से बेहतर अंदाज में चल पड़ा था इमरान खान के दौर में, उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत ने। और इनके जो दावे और पोल थे कि ये को बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं या कोई जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उसका बहुत भला सोचते हैं, उन्होंने कहा इतनी तंग आ चुकी है हमारी जो बिज़नेस कम्यूनिटी है और इतनी तकलीफ़ में है, और उनको इमरान खान का दौर गोल्डन एरा लगने लगा है। ये इनके लोगों के रिमार्क्स हैं, इनकी इन नालायकियों की वजह से और इनके इस जुल्म की वजह से। रियासती इदारों की फ़रोख्त, अब जब और इनसे कुछ होता नहीं है तो धड़ाधड़ रियासती इदारों को लीज़ पे दे रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं, और उसमें भी शफाफियत कहाँ होगी?
جن لوگوں کے خلاف اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے اور آمدن سے زیادہ اثاثوں کے کیس ہوں، تو آپ ان سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی شفافیت لائیں گے اور اس شفافیت میں یہ جو چیزیں بیچیں گے وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ وفاقی حکومت نے 7 ریاستی اداروں کو بیچنے کی تیاری کر لی ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلے پاکستان جو سوورن ویلتھ فنڈ قائم کیا جائے گا، پھر ان اثاثوں کو فنڈ میں تبدیل کر کے ان کے حصے فروخت کے لیے پیش کر دیے جائیں گے۔ سینئر حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اتحادی حکومت اپنی مدت ختم کرنے سے پہلے پارلیمانی ایکٹ کے ذریعے پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ کی تشکیل کرے گی۔ اس حوالے سے اگلے ہفتے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا جائے گا۔ فنڈ کو 3 اہم قوانین پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس، پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزر ایکٹ سے استثناء دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر حکومت 7 ریاستی اداروں کو فنڈ میں منتقل کرے گی، جن کی مالیت کا تخمینہ 2.3 ٹریلین روپے ہے۔ حکومت نے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، نیشنل بینک، پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ، گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ، ماڑی پیٹرولیم لمیٹڈ اور نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو فروغ کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں منتخب کیا ہے، اور یہ ان کو بیچیں گے۔ اس کو بیچنے کے بعد ریاستی اثاثوں کی فروخت کا ذکر IMF کی اسٹاف لیول رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے، جس میں ریاستی اداروں کی فروخت سے حاصل شدہ سرمایہ کو آمدنی میں شمار کیا گیا ہے، اور یہ پہلے ہی اس میں شمار کر چکے ہیں۔ تو جب کوئی اپنے گھر کے جسے بھانڈے کہتے ہیں، برتن یا اثاثے بیچنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے اور ملک چلانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ مالی وسائل کی تنگی کی شکار نگران حکومت پنجاب نے اسسٹنٹ کمشنرز، ایڈیشنل کمشنرز اور کمشنرز کے لیے نئی لگژری گاڑیوں کی خریداری کے لیے 2 ارب 33 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے ہیں۔ جب غریب فاقے کرنے پر، سفید پوش فاقے کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، اس وقت پہلے کو وہ بغیر گاڑیوں کے نہیں تھے، پہلے بھی ان کے پاس جو پورا ان کا اشرافیہ کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ موجود تھا، لیکن نئی گاڑیاں 2 ارب اور 33 کروڑ روپے کی یہ گاڑیاں دی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ پچھلے کچھ عرصے میں DCs کو دی گئیں یا ACs کو۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے تمام ڈویژنل کمشنرز کے لیے 1600 CC کاریں، تمام ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے لیے 1300 CC اور تمام اسسٹنٹ کمشنر کے لیے ڈبل کیبن 4x4 کی خریداری کے لیے 2 ارب 33 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ تمام ڈبل کیبن گاڑیاں جو فی الحال اسسٹنٹ کمشنرز کے زیر استعمال ہیں بایافت کی جائیں گی اور فیلڈ میں بہتر کارکردگی کے عوض تحصیلداروں کو الاٹ کی جائیں گی۔ جو اب ڈبل کیبن گاڑیاں AC کے پاس ہیں وہ تحصیلداروں کو دی جائیں گی اور AC کو نئی گاڑیاں دی جائیں گی۔ تقریباً تمام نئی ڈبل کیبن گاڑیاں مالی سال 2017-18 میں پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت کے آخری دنوں میں خریدی گئی تھی۔ یہ ہمیشہ افسر شاہی کو نوازتے ہیں اور ان سے پھر اپنے غیر قانونی دھندے کرواتے ہیں اور کام کرواتے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ تحصیلداروں کو نئی گاڑیاں فراہم کرنا ضروری ہیں، کیونکہ وہ 1990 کی دہائی کی جیپ میں استعمال کر رہے ہیں یا پرائیویٹ گاڑیوں پر فیلڈ وزٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ان کو ضرورت تھی آپ چھوٹی کلٹس گاڑی یا جیسے آپ نے سول ججز کو دی ہوئی ہیں کوئی چھوٹی گاڑیاں آپ ان کو دے دیتے۔ آپ نے 2 ارب 33 کروڑ روپے لگا کے جو بڑے افسران ہیں ان کو آپ نے بڑی گاڑیاں دے دی اور ان کی استعمال شدہ گاڑیاں آپ نے تحصیلداروں کو دے دی ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کا شکار ہے، کہتے یہ ہیں کہ جی ہمیں قرضے نہیں ملتے، کہتے یہ ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسہ نہیں ہے، اور یہ اشرافیہ کے دھندے ہیں اور اشرافیہ کی جانب سے جو یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ آئین اور قانون کہیں نہیں بچا، آئین اور قانون کی کوئی گنجائش ہمارے ملک میں نہیں چھوڑی گئی، اور یہ اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہے۔ ہر صورت میں پاکستان کو جب غریب کے ساتھ یہ غریب کے معاملات ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں جو ان کی عیاشیاں ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کیس میں سماعت ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف کی وکلا جو ونگ ہے ان کی جانب سے کل ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، چونکہ ایک انوکھا ٹرائل شروع ہو گیا ہے، تو ہم عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے جائیں گے سارے لوگ، اور جا کے ہم ٹرائل کورٹ میں پروسیڈنگ کو دیکھیں گے۔ بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا پہنچ کے، آج خواجہ حارث صاحب موجود نہیں تھے، ان کے معاون وکلا عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے آج سماعت کی۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر گوہر اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ ان کے وکیل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عدالت سے استدعا ہے کہ سماعت کو سوموار تک کے لیے ملتوی کیا جائے۔
الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب نے پی ٹی آئی کے استثناء پر اعتراض اٹھا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ استثناء کی درخواست میں کوئی ٹھوس وجوہات نہیں بتائی گئیں۔ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز صاحب نے دلائل دیا کہ ٹرائل چل رہا ہو تو ملزم کو موجود ہونا چاہیے، عدالت ملزم کی حاضری یقینی بنانے کے حوالے سے مثبت ڈائریکشن دے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے عدالت سے درخواست کی کہ عمران خان کی حاضری یقینی بنانے کے لیے بیان حلفی جمع کروانے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ملزم پیر کو عدالت میں پیش ہو جائیں گے، جس پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان پیر کے روز کوئٹہ میں درج مقدمہ میں سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے اور امید ہے کہ وہ آپ کی عدالت میں بھی پیش ہو جائیں گے۔ جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیا کہ کیس کی فائل میں صرف استثناء کی درخواست کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آج بھی درخواست آ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر چلنے والی سماعت پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ تو وکلا نے کہا جناب کہ یہ کوئی انوکھا ٹرائل تو تھوڑی ہے کہ آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر چلا رہے ہیں اور آپ نے ایک ہفتے میں پورا ٹرائل ختم کرنے کو آپ تیار ہو گئے ہیں، تو یہ کوئی انوکھا کیس ہے، یہاں کوئی انوکھا کی پروسیڈنگز جاری ہیں۔ عدالت نے جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ آپ کی استثناء کی درخواست ہمیشہ منظور کی گئی ہے جبکہ ایک دفعہ بھی ملزم پیش نہیں ہوئے۔ اب آپ اس وجہ سے استثناء کی درخواست منظور کر رہے ہیں کہ اگر آپ وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے تو اس کا مطلب ہے جب تک ملزم پیش نہیں ہوگا تب تک آپ استغاثہ آگے نہیں چلا سکتے۔ آپ خود اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کو حاضری سے استثناء دے رہے ہیں اور استغاثہ کو آپ دوڑائی جا رہے ہیں۔ تو جج صاحب نے کہا جی آپ ہر صورت اور وکیل صاحب کی طرح اجرا کرنی ہے، تو انہوں نے کہا جی خواجہ عارف صاحب آج موجود نہیں ہیں، وہ اپنی فیملی مصروفیت میں مصروف ہے تو وہ آج پیش نہیں ہو سکتے۔ تو ساتھ جو عطا تارڑ کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، عمران خان کو کسی صورت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، چوری ثابت ہے عمران خان کی۔ اور جو اعظم خان محب وطن شخص ہے انہوں نے عمران خان کو بے نقاب کر دیا ہے، اور شہباز شریف 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں سرخرو ہو گئے ہیں، اور عمران خان نے آج بھی تاریخ مانگی ہے، تاریخ پر تاریخ لی جا رہی ہے، کیس میں ابشارتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، جرا ہو رہی ہے۔ آج تاریخ لینے کا کیا جواز تھا؟ آج عمران خان نے عدالت سے رائے فرار اختیار کی ہے، انہوں نے توشہ خانہ کے طائف لیے ڈکلیئر نہیں کیے، جعلی رسیدیں بنائی ہوئی ہیں، اور آپ کے وکیل کو کیا کل آپ کے وکیل کو زیب دیتا تھا کہ شہادتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور وہ گھر چلے جائیں؟ انسانوں کی طرح عدالتوں میں پیش ہو جاؤ، جواب دو۔ عمران خان کبھی ایک تو کبھی دوسرا بہانہ کرتے ہیں، کبھی جج پر عدم اعتماد اور کبھی حاضری پر اختلاف، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا فیصلہ ہو لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہ وہاں پر بھرپور طریقے سے جہاں وکلا کی نمائندگی تھی وہاں پر حکومتی وزراء بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، جو نہ درخواست گزار ہے، چونکہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، الیکشن کمیشن اس میں کمپلینٹ ہے، حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے باوجود حکومت اس سارے معاملے میں بیٹھتی ہے اور اس کو واچ کرتی ہے، اور ہر صورت وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے، آج پروسیڈنگ نہیں ہونے دی، آج گواہ کے بیان پر جرا نہیں ہونے دی، اور آج عدالت کی جانب سے ان کی جو بار بار پاکستان تحریک انصاف، چونکہ آج تلخ کلامی پھر ہوئی وکلا کی جانب سے، وکلا نے کہا جناب یہ جو جس طریقے سے آپ ٹرائل کو لے کے چل رہے ہیں تو اس طریقے سے تو ٹرائل کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ کبھی ٹرائل ہوا ہو، فوجداری ٹرائل ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو جج صاحب کے ساتھ ان کی شدید تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، وکلا کا بہت بڑی تعداد میں آج آ گئے تھے، اور الٹیمیٹلی ایک دباؤ بھی ہوتا ہے۔ عدالت نے سماعت پرسوں 24 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔